बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्रेस क्लब के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुख्तसर नोटिस पर तशरीफ लाए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये शहर हवेली लखा की जो क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन है उसके सदर के इंतखाब के शेड्यूल के बारे में। आप जानते हैं कि जैसा कि हर डिपार्टमेंट की अपनी एक तंजीम होती है, एक यूनियन होती है, असातिज़ा की यूनियन होती है, वापडा की है। हर डिपार्टमेंट में अपने मसाइल के हल के लिए अपने जो नुमाइंदे होते हैं वो चुने होते हैं। तो हमारे शहर के जो कपड़े के कारोबार से मुंसलिक लोग हैं, इन्होंने भी फैसला किया है कि अपनी एक तंजीम बनाएं जो इनके मसाइल के लिए आवाज़ उठाए, इनके मसाइल के हल के लिए कोशिशें करें। तो इस सिलसिले में इन कपड़े के ताजर दोस्तों ने हम पे एतमाद किया कि हम ये इलेक्शन का इनेकाद करवाएं। तो हमने इस जिम्मेदारी को निभाने का इनसे वादा किया और इनको यकीन दिलाते हैं कि हम ये दोस्त मेरे साथ जो हैं ईमानदाराना तरीके से और बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी के फेवर के इनेकाद कराएंगे इस इलेक्शन का। और पोलिंग का अमल हम जो इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके से कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें आप हज़रात जितने भी इस कारोबार से मुंसलिक लोग हैं वो हमसे तामुल करेंगे और हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह मिल के इस इलेक्शन के इनेकाद में हमारी मामलत फरमाएंगे, क्योंकि सारी उम्र हम इकट्ठे रहे हैं और इकट्ठे ही रहना है। ये इलेक्शन एक खेल की माने समझा जाए, इसमें ना कोई सियासत मुलव्वस होनी चाहिए, ना किसी से कोई ज़ाती रंजिश होनी चाहिए। इलेक्शन के इनेकाद के बाद इसी तरह इनके मोहब्बत और एहतराम के रिश्ते ये बरकरार रहने चाहिए। और हमारी कोशिश होगी कि हम अल्लाह को आज़र नाज़र जानकर ईमानदाराना तरीके से इस इलेक्शन का इनेकाद करवाने की कोशिश करेंगे अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह। तो इलेक्शन शेड्यूल जो है वो मेरे पास है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन जो है ये सिर्फ क्लॉथ मर्चेंट्स का ही है और इसकी मुद्दत 2021 से 2023 तक होगी। यानी ये 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2023 तक होगी इसकी मुद्दत। और 2 साल बाद एक नया इलेक्शन कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाएगा, जो आइंदा 2 माह में जो इनके मुद्दत ख़त्म होने के बाद 2 माह में इलेक्शन कराने का पाबंद होगा। तो शेड्यूल हमने जो तरतीब दिया है ये सब दोस्तों के मशवरे से, ताकि आसानी से इसमें सब जो हिस्सा ले सकें। तो पहले ये है कि वोट कास्ट करने का हक किसको होगा। इसमें सिर्फ कपड़े के कारोबार से मुंसलिक लोग जो हैं वो ताजर वही वोट डाल सकेंगे और उसकी दुकान को कम से कम कायम किए हुए 2 माह का अरसा गुजर चुका। यानी दुकान जो है वो शटर वाली दुकान या दरवाजे वाली दुकान समझी जाएगी।
ووٹر لسٹ جو ہے وہ کل پبلک پلیسز پر آویزاں کر دی جائے گی، جو کہ آلریڈی تیار شدہ ہے، اور جس دکاندار کا ووٹر لسٹ میں نام شامل نہ ہوگا وہ 8 جون تک الیکشن کمیشن کے نام ایک درخواست دے گا کہ اس کا ووٹ کا اندراج کیا جائے، وہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ باقی جو ہے فائنل لسٹ جو ہے ووٹرز کی وہ 10 جون تک پبلک مقامات آویزاں کر دی جائے گی۔ درخواستیں برائے امیدواران صدر کلارک مرچنٹ حویلی لکھا 12 اور 13 جون تک جمع کرائی جا سکیں گی۔ تو الیکشن کمیشن کا دفتر جو ہے اسی دولہ پلازہ میں ہم نے قائم کیا ہے، جہاں سیال صاحب جو سیکٹری ہوں گے یہ موجود ہوں گے یا میں خود موجود ہوں گا۔ تو وہ جو الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، جو مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ دوست ہمیں درخواستیں دیں گے۔ اس کے بعد کاغذات جو ہے، ہاں ایک بات وہ ہے کہ کاغذات جمع کراتے ہوئے یہاں بات لکھی نہیں ہے کہ امیدواران کے لیے لازم ہوگا کہ وہ کم از کم 2 تائید تجویز کنندگان اور 2 تائید کنندگان ان کے سائن اور ان کے وہ شناختی کارڈ کی کاپی ساتھ ان سے ضرور کریں، یہ ہم لکھ کر آویزاں کر دیں گے۔ اور ساتھ 5000 روپے فیس جو ہوگی وہ ناقابل واپسی ہوگی، وہ بھی جمع کرانی ہوگی۔ وہ جو فیس ہوگی اس کے لیے ہم وہ اخراجات جو ہوں گے الیکشن والے دن، یہ ہے کہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی ہوگی، وہ بھی ہم ان اخراجات میں سے کریں گے، اور اللہ کے فضل سے پوری کوشش کریں گے کہ دیانتداری سے یہ اخراجات کیے جائیں، اور جو رقم بچے گی وہ ایسوسیشن کی امانت ہوگی ہمارے پاس، اور ہم واپس ان کو جمع کرا دیں گے۔ 14 جون کو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جائے گی، آیا یہ بندہ واقعی کپڑے کے کاروبار سے منسلک ہے، اس پہ کوئی کریمنل کیس نہ پہلے تھا نہ ہے، نہ یہ کسی ایسی سرگرمی میں ملوث ہے جو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن یا ہمارے آئین کے خلاف ہو۔ 15 جون تک کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے۔ امیدوار جو ہے خود یا بذریعہ ایجنٹ وہ اپنے کاغذات واپس لے سکتا ہے۔ 16 جون کو اپنی لسٹ ہم وہ آویزاں کر دیں گے مختلف مقامات پر۔ 17 جون کو نشانات الاٹ کر دیے جائیں گے، اور میں نے یہ تجویز دی ہے کہ ایسے نشانات نہ ہوں جو مختلف سیاسی جماعتوں کو الاٹ ہوتے رہتے ہیں، کہ ان سے ہٹ کر منفرد قسم کے نشانات دیے جائیں، جن میں یہ ہماری سیاسی جماعتوں کے نشانات ہیں، مثلا شیر ہے یا تیر ہے یا بلہ، یہ ہم الاٹ نہیں کریں گے۔ اس سے وہ سیاست انوالو ہو جائے گی تو یہ ماحول جو ہے نا وہ خراب ہوگا، کیونکہ انہوں نے مل کے رہنا ہے، ہم سب نے ایک ہی جگہ رہنا ہے، دکان کے ساتھ دکان ہے، یہ سارے دوست ہیں آپس میں، ان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی ہے۔ مورخہ 26 جون بروز ہفتہ 8 بجے سے شام 5 بجے تک پولنگ جو ہے اس کا عمل ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے نمائندگان کی یا ان کے ایجنٹ حضرات کی موجودگی میں ہم جو ہے گنتی کا عمل مکمل کریں گے۔ اب ووٹر کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ بتاتا ہوں کہ قواعد و ضوابط کیا ہوں گے۔ ووٹر کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اپنا اصل شناختی کارڈ ساتھ لائے، اگر شناختی کارڈ نہیں ہے تو چلو اپنا پاسپورٹ لے جائے، شناختی کارڈ کا وہ ایکسپائر ہو چکا ہو
وہ بھی جو ہے ویلڈ ہوگا. اور شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی جو ہے وہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. پولنگ اسٹیشن جو ہے شیو مارکیٹ یعنی گتی بازار وہاں قائم کیا جائے گا. یہ مدت میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. صدارت کی مدت جو 2 سال ہے. الیکشن خفیہ رائے شماری کی بنیاد پر نہیں ہوں گے. بالکل اسی طرح جس طرح میرا خیال ہے اکثر لوگ ہم ووٹ پہلے کاسٹ کرتے رہے بالکل اسی پروسیجر کے تحت ہوگا. یہ پولنگ اسٹیشن کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی آتشی اسلحہ وہ لانا ممنوع ہو. ہر امیدوار اپنا ایک پولنگ ایجنٹ مقرر کر سکے گا. اس کے لیے وہ اتھارٹی لیٹر دے جس طرح بھی ساتھ آ جائے. شام 5 بجے تک پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ووٹر ہوں گے ان کے ووٹ جو ہے وہ لازمی کاسٹ کیے جائیں گے. اور 5 بجے کے بعد جو آنے والے لوگ ہوں گے ان کے ووٹ کاسٹ نہیں ہوں گے. الیکشن کے بعد گنتی کا عمل جو ہوگا وہ امیدواران کی موجودگی میں یا ان کے ایجنٹ حضرات کی موجودگی میں ہوگا. گنتی کے فوراً بعد نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا اور تحریری طور پہ انشاءاللہ ان کو جو ہے رزلٹ دے دیے جائیں گے. یہ تھا جی الیکشن کے بارے میں پروگرام. اب آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں سر کر سکتے ہیں. سر پہلا سوال سب سے پہلے جی بڑا شکریہ الحاج حنیف رحمانی صاحب نے جنہوں نے ہمیں مدعو کیا اور ہمیں یہ عزت بخشی. بڑا شکریہ ہے سر. میرا پہلا سوال ہے جی کہ ٹوٹل جو ووٹس ہیں وہ ٹوٹل گنتی کتنی ہے, مطلب تعداد آپ بتا سکتے ہیں؟ وہ جو موجود ہے ہمارے پاس وہ 335 ووٹ ہیں. یعنی کہ 335 ووٹ 235 ووٹ ہیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, اچھا 235 ووٹ ہیں. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آئینی طریقے سے دیکھا جائے تو 2 فریقین جو آئین کسی بھی حوالے سے اگر ڈیموکریٹک طریقے کی بات کی جائے تو اس کے اصول و ضوابط میں یہ ہے کہ جب بھی 2 فریقین کسی بھی یونین کا کسی بھی شعبے کا اگر آپ الیکشن کرواتے ہیں تو وہ دونوں طرف جو 2 فریقین آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی مشاورت کے بعد ایک الیکشن کمیشن جو غیر جانبدار ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے اناؤنس. یہاں کیا ان کی مشاورت سے اور دونوں فریقین کی مشاورت سے آپ کا اعلان ہوا ہے یا یہ خود ساختہ طور پہ؟ شہر میں جو ایک بات چل رہی ہے نا کہ فلاں کینڈیڈیٹ صاحب جو وہ مقابلے میں ہے اور وہ پتہ بھی ہے وہ کمپین بھی کر رہے ہیں. پوری کی دکان میں یہ سارا شیڈول انہوں نے بنایا اور ہمارے علاقے میں وہاں جتنے بھی حضرات تھے یہاں سے بھی گئے ہیں صدر بازار کے لوگ ان کی موجودگی میں اعلان ہوا ہے ہمارا. اور بلند آواز سے ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو ان میں سے کسی نام پر اعتراض ہے تو ہم وہ نام واپس لے لیتے ہیں. ایسے لفظ نہیں کہ ہم اس کو بھڑکا لیتے ہیں, انہوں نے یہ لفظ کہا ہے نکال لیتے ہیں, نئے آدمی رکھ لیتے ہیں, کوئی اعتراض کرے آپ. تو ہم تو موجود نہیں تھے, یہ 2 وہاں موجود تھے. ان میں سے اگر کوئی آدمی جانتا ہے کسی نے کوئی اعتراض کیا ہے تو بتا دیں. یعنی کہ ان کی موجودگی میں آپ کے نام بتائے گئے تو پھر تو وہ رضامند ہوئے آپ کے مطابق. تو ان کا کوئی ایجنٹ اس پریس کانفرنس میں موجود ہے دوسرے فریق کی جانب سے؟ میں نہیں جانتا جی, تو ہمارا یہ کام نہیں ہے, پتہ نہیں کون کس کا ووٹر ہے جی. نہیں وہ فریقین کے جانب سے. ہاں یہ وہ بتا سکتے ہیں. سر یہ آپ جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں یہ آپ کتنی تعداد میں ہیں, کتنے ہیں؟ ہم 5 لوگ ہیں. 5 لوگ. جیسے آپ نے اعلان کیا ہے محمد سانی صاحب سیکرٹری ہیں, باقی بھی آپ نے یہ ممبر ہیں جی ذوالفقار صاحب, حاجی نیور رحمانی صاحب ممبر ہیں, اور یہ قطب صاحب پیر صاحب یہ بھی ممبر ہیں. اچھا سر ایک اور سوال, اگر دوسرا فریق آپ کو الیکشن کمیشن نہیں مانتا, ظاہر سی بات ہے وہ بھی اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں, 235 ووٹ ہیں, ان کے بھی ووٹر ہوں گے,
وہ ووٹ ڈالنے بھی نہیں آتے، تو کیا یہ الیکشن اور الیکشن کمیشن کے ممبران متنازع نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں، متنازع میرے خیال میں نہیں ہوں گے، کیونکہ نہ تو کیونکہ ووٹ انہوں نے آپ یہ دیکھیں نا، ان کی طرف یہ ایک ریٹن بھیجا ہے کہ آپ اپنے جو ہے 3 یا 4 ارکان ہمیں دے دیں، ہم جو ہے غیر جانبدار الیکشن کمیشن جو ہے وہ تشکیل دے سکیں. تو انہوں نے یہ دستی بھی دیا ہے، اور میرا خیال ہے وہ بذریعہ ڈاک کوریئر بھیجا ہے، پھر ببر بھی بھیجا ہے. اچھا، یہ آپ نے ان کو بھیجا ہے، لیکن ابھی اگر شہر کی بات کی جائے پورے ضلع کے اندر، میں ضلع پاک پتن، ضلع اوکاڑا، ضلع بابا نگر، اپنے ارد گرد ہمسائے ضلعوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں ابھی تک انجمن تاجران کا الیکشن ہوا، اور جو انجمن تاجران ہے وہ سلیکشن کے ہی ذریعے آ رہی ہے. اب جو اس وقت مرکزی انجمن تاجران کئی اداروں کے اندر اپنا وہی وہ تعارف کرواتے ہیں کہ مرکزی انجمن تاجران وہ ایک موجود پلیٹ فارم، اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، ہر بندے کا اپنا جو ہے وہ فیل ہے، ایگری کر سکتا ہے، ڈس ایگری کر سکتا ہے، جیسے وہ آپ کے الیکشن کمیشن کو ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. ڈیموکریٹک یعنی کہ ڈیموکریسی کے اندر آپ کسی کی رائے کے ساتھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ وہ مرکزی انجمن تاجران موجود ہے اس وقت، اگر وہ موجود ہے، کیا وہ یہ الیکشن کروانے کی مجاز نہیں ہے؟ آپ کو نہیں لگتا؟ اس سلسلے میں اس انجمن تاجران کے جو ہے وہ رحمانی صاحب جنرل سیکرٹری رہے ہیں، تو یہ بہتر جواب دے سکتے ہیں اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تشریف لائے ہیں، اور ہماری جو یہ پریس کانفرنس ہے اس میں ہمارا جو شیڈول ہم نے اناؤنس کیا ہے ہمارے چیئرمین صاحب نے، وہ اب تک آپ کے ذریعے پبلک تک پہنچا ہے. سب سے پہلے تو میں آصف صاحب آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بھاون نگر، اوکاڑا، پاک پتن، دیگر اضلاع میں سلیکشن ہوتی ہے. سلیکشن وہاں ہوتی ہے جہاں اتفاق ہو، اور با اتفاق رہے جب چلتا ہے تو پھر اس میں سلیکشن بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر کہیں سلیکشن میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو اور لوگ وہ آ رہے ہوں جو اہل نہ ہوں، تو پھر وہاں الیکشن کی بنیاد ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ مرکزی انجمن تاجران موجود ہے. میں اس کا 10 سال تک جنرل سیکرٹری رہا ہوں. میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ 2019 مورخہ 17/7/2019 ڈی سی اوکاڑا نے اس تنظیم کو غیر فعال قرار دے دیا، جس کا یہ لیٹر یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ وہ تنظیم ہے جو غیر فعال ہو چکی ہے، سیاسی طور پر نہیں، اخلاقی طور پر بھی یہ غیر فعال ہو گئی ہے، اور قانونی طور پر بھی یہ غیر فعال ہو چکی ہے. اس کا وجود تسلیم نہیں ہے سرکاری گورنمنٹ کے کاغذ میں. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رجسٹرڈ ہیں، ان کی رجسٹریشن بھی منسوخ ہو چکی ہے. اب رہا سوال یہ کہ دوسرا فریق ہمیں مانتا ہے یا نہیں مانتا. اس کے لیے ہم نے اتمام حجت پوری کی. ہم نے اس کا ایک لیٹر یہ ہمارے شہر کے تاجر، سب سے ضعیف معمر اور بہترین تاجر جو اپنی زندگی سے لے کے آج تک، وہ شیخ محمد صادق صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اللہ انہیں زندگی دے. یہ لیٹر بذریعہ ان کے ذریعے ہم نے ان کو بھجوایا کہ آپ اگر اس پروسیس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، آپ اپنے نمائندے دیں تاکہ وہ اس پروسیس کو پوری طرح اچھی طرح اڈاپٹ کیا جائے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ یہ ہماری بادشاہی ہے، یہ ہم نے 10 سال یا 12 سال ہم نے گزارے ہیں، ہمیں کون ہے جو کو چیلنج کر رہا ہے. ہم نے تو یہ ایک الیکشن جو انجمن کلاتھ مرچنٹ کا ہے، ابھی تو مرکز کی طرف ہم گئے ہی نہیں ہیں. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مرکزی انجمن تاجران ہیں، جس کو گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ غیر فعال ہو چکی ہے. ڈی سی اوکاڑا نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ غیر فعال ہو چکی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈی سی اوکاڑا صاحب نے فرمایا، ان کا لیٹر بھی موجود ہے.
اب وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس میں شامل نہیں ہوتے. ان کو بتایا کہ 1 جون تک آپ اپنے نام دے دیں. انہوں نے نہیں دیے. کل بازار میں شام 6 بجے بازار میں تقریباً 150 کے لگ بھگ دکاندار تھے, کپڑے کے تاجر. ان کی موجودگی میں ایک ایک نام لے کے جو یہ الیکشن کمیشن آپ کے سامنے بیٹھا ہے, ایک ایک نام کو پکارا گیا اور ایک ایک نام سے کہا گیا کہ کیا یہ نام اگر آپ کو قبول ہے تو ہم اسے الیکشن کمیشن کا حصہ بناتے ہیں, اگر آپ کو قبول نہ ہو تو آپ اس پہ اپنا اظہار رائے کھل کے کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہ جتنے دوست بیٹھے ہیں یہ سارے شہر کے ذمہ دار آدمی ہیں, اور وہ تمام دکاندار جو وہاں تشریف فرما تھے انہوں نے ان کو با اتفاق رائے اس کو پسند کیا اور پاس کر دیا کہ ہم با اتفاق رائے تھے. پورا ہاؤس یہ اتفاق کرتا ہے کہ یہ ہمارا الیکشن کمیشن الیکشن کروا دے. جی آئی صاحب, آپ وہ علم تاجران کا حصہ آپ نے وہ کب چھوڑی؟ میں نے 2 سال پہلے چھوڑا. 2018 میں. اچھا آئی صاحب, 10 سال آپ اس علم تاجران کا حصہ رہے ہیں. 10 سال ایک بڑا عرصہ. یہ سلیکٹ ہی تھے, سلیکشن ہی تھی, آپ کی بھی سلیکشن ہوئی. 10 سال کوئی الیکشن والی بات نہیں ہوتی تھی, تو یہ اب ایسا کیوں؟ یہ میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سوال سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے میرا ذات. میں یہ آپ کو میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ میں جب ان کے ساتھ تھا تو میں اس وقت بھی ان کو متعدد بار کہا کہ اس پروسیس کو عمل میں لائیں اور اس کا الیکشن کروائیں, اور اگر سلیکشن بھی کروانی ہے تو پھر بھی پبلک کو بلا کے, دکانداروں کو بلا کے اس کو پراپر طریقے سے حل کیا جائے, اس کا چناؤ کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے کہ 10 سال بڑی لمبی مدت ہے, اور میں 10 سال تک اس کے ساتھ رہا, اور میں یہ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ 10 سال تک میں نے انصاف کیا ہے. میں نے کسی دکاندار کے ساتھ بددیانتی یا کسی دکاندار کے ساتھ بے انصافی نہ ہونے دی ہے, نہ میں نے کی ہے. میں نے چھوڑا جو ان کو ہے وہ ایک دکاندار ہمارا یہاں ریاض احمد چودھری, ریاض احمد صاحب, ان پہ انہوں نے ایک ناجائز پرچہ کروایا, جھوٹا پرچہ کروایا, اور اس پہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو سزا کے طور پہ, یہ دیکھیے یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ ایک آدمی نے کسی سے پیسے دینے ہیں, وہ اس کی دکان پہ جا کے پیسے مانگے کہ مجھے میری رقم دو, وہ اسے وہ دینے والا بدتمیزی کرے اور لینے والا اس کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر دے تو وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا مجرم بن گیا. اس کے بعد انہوں نے جناب وہ کپڑا اٹھا لایا جتنے پیسے لینے تھے اپنے, اس نے یا تھوڑا سا زیادہ اٹھا لایا. انہوں نے کہا کہ یہ جناب اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. اس کے خلاف FIR کرواتی. جناب چوری شاہد صاحب کو مار اسماعیل صاحب نے فون پہ پوچھا کہ چوری صاحب یہ ہوا ہے, چاہیے تو یہ تھا بطور پریزیڈنٹ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ میرے شہر کا مسئلہ ہے, میری تاجر برادری کا مسئلہ, میرے پاس بھیجو, میں اس کو حل کرتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے, یہ وقوع ہوا ہے. انہوں نے FIR دے دی, اور جس نے پیسے لینے تھے اس کو 45,000 روپیہ جرمانہ لگا دیا. ان کا 9,000 روپیہ تھا, لینا 13,000 تھا, 9,000 روپے 45,000 روپیہ ان کو جرمانہ کر دیا. وہ لینے پہ پیسے جو لینے تھے وہ اس کو انہوں نے کہا جی یہ وضع کر کے بقایا پیسے دو. میں نے اس ظلم کے خلاف احتجاج کیا اور میں نے ان کو چھوڑ دیا کہ میں, وہ کہتے ہیں نا کہ ظالم کی حکومت تو چل سکتی ہے, بے انصافوں کی حکومت نہیں چل سکتی. میں کسی بھی صورت اپنے دکاندار بھائیوں کا استحصال نہ ہونے دیا ہے, نہ انشاءاللہ کبھی ہونے دوں گا جب تک میری زندگی ہے. اب یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی صرف اس طبقے کی ہم نے نمائندگی کر رہے ہیں جو مزدور کمزور لوگ ہیں, دکاندار کمزور آدمی ہیں. یہ وہ اشرافیہ جو کہتی ہے کہ ہمیں چیلنج کیا جا رہا ہے, ہم مرکزی انجمن تاجران ہیں,
सिर्फ 9 लोगों ने बैठ के इस मरकजी अंजुमन ताजरान का इंतखाब किया था। जब आप भी थे। जब मैं था उसमें 9 लोग थे कुल जिन्होंने इंतखाब किया। Yes. उसके बाद जब तक ये खिदमत करते रहे, मैं इनके साथ पूरी खिदमत की है। जब उन्होंने बेइंसाफी की मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ये पर्चे वाली बात की है। इसके बाद उन्होंने एक और पर्चा करवाया, एक और FIR करवाई। मालिक नसार साहब की वो जिम्मेदार, उसको पता है वो जिम्मेदार आदमी है शहर के। वो पर्चा, उसमें किसी का लेने देने का मामला था और उसमें इसरार गौरी साहब और मुख्तार मोहम्मदी साहब उसके FIR में चश्मदीद गवाह बने। और फिर वो FIR 3 लाख समथिंग कुछ पैसे थे उसमें, जबकि मामला 50-60 हज़ार 70 हज़ार का। ये कितने अफसोस की बात है कि अल्लाह अगर हमें इज्जत दे तो हम उन्हीं को ज़िबा करना शुरू कर दें जिन्होंने हमें इज्जत दी हुई है। और फिर जो लोग यहाँ इस अंजुमन ताजरान ने खुद साख्ता अंजुमन ताजरान में कहते हैं कि हम ओहदेदार हैं, मुझे ये शेख नासिर साहब बताएं उनका क्या कारोबार है, वो किस हैसियत से अंजुमन ताजरान के हिस्सेदार हैं। मुख्तार मोहम्मदी साहब मुझे बताएं किस हैसियत से वो अपनी अंजुमन ताजरान में हिस्सेदार बने, वो किस हैसियत से कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं किराना एसोसिएशन का सदर हूँ, किराने को छोड़े हुए तो उन्हें मुद्दत हो चुकी है। अब वो किस बात पे है। ये हमारा इंटरनल मामला। अब मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन के तौर पे, मेरी किसी से कोई मुखालफत नहीं है, मेरी किसी से कोई मुखासमत नहीं है। मैं यहाँ अल्लाह को हाजिर नाजर जान के जो जिम्मेदारी दी गई है मैं इसे ऐसा तरीके से निभाने की पूरी कोशिश करूँ। जी मेरा इलेक्शन कमीशन से सवाल है, कर लें? कर लो। अच्छा जी, मैं इलेक्शन कमीशन से सवाल है हुसैन साहब आपसे भी, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं आप। मेरा एक सवाल है थोड़ा सा टेक्निकल है, वो आप समझेंगे। 235 वोट है जिसमें से एक फरीक को 120 वोट चाहिए जीतने के लिए। अगर 120 वोट ही पोल नहीं होते, क्योंकि उनकी भी कोई असर रसूख है, उनके भी दुकानदार, उनको भी मानने वाले हैं, अगर ये 120 वोट कास्ट नहीं होते जीतने के लिए, तो क्या ये इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं हो जाएगा? वो चाहे 50 डले, चाहे 235 डले, चाहे 100 डले, मतलब कि हमारा वो उनसे कंसर्न नहीं है। हम इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं। हमारा मतलब कि आपके सामने आप मीडिया हैं, वो लोग, उन लोगों को भी पता है, और ये ताजिरों ने खुद हमें सिलेक्ट किया है इस मराहल के लिए। हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं। 10 पढ़े, 15 पढ़े, 20 पढ़े, और उसके अलावा इसलिए बताया भी दिया है उनको कि अगर आपने नुमाइंदे अपने देने हैं तो वो दे सकते हैं। 31 डेट थी गावल, तो वो नहीं दे सके, तो ये सब की मुशावरत से चल रहे। हमें इससे कोई कंसर्न नहीं। हमें इलेक्शन साफ शफाफ और बेहतरीन अपनी लोगों के साथ जितना अच्छा कर सके करेंगे, और आप सबकी मामलों से, मीडिया की, दुकानदारों की, सब दोस्तों की जितना अच्छा हो सके इंशाल्लाह। वो अगर हमसे कोई मतलब कि कोताही हो भी जाती है, उसका हम इनके अजाला करने की तरह कोशिश करने की भरपूर कोशिश। अपना सियाद साहब बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमें बुलाया। एक तो हमारे बहुत सारे साथी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो सके क्योंकि ये हंगामी बुनियादों पर आपने रखी हुई थी। चाहिए तो आपको ये था कि आप एक दिन पहले आपका ये प्रोग्राम शेड्यूल आपका मैंने था, हमारे जितने भी दोस्त थे आप उनको आगाह करते प्रॉपर तरीके से। लेकिन जो दोस्त अवेल हो सके, आपका मैसेज जो है वो इंशाल्लाह ताला पूरी वर्ल्ड में पहुंच रहा है, लाइव चल रही है आपकी ये सारी स्ट्रीमिंग। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी ये जो मतलब है, आपका ये जो इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, क्या आप सारे लोग मुतमिन हैं कि आपकी वैलिडिटी जो है वो बिल्कुल ठीक है, आप हद से तनकीद नहीं बनेंगे? इंशाल्लाह जितना हो सका बेहतर करेंगे। अगर तनकीद का होता तो आज तक मतलब कि किसी ने कोई आपकी नज़र में कोई ऐसा गुजरा है जिसने तनकीद की? मेरा नहीं ख्याल कि किसी को। उस्ताद मोहतरम हमारे सामने अज़हरुल हसन साहब के लिए काबिल एहतराम है। मतलब पूरे शहर के उस्ताद हैं, सब के बच्चे, मतलब 2-3 नस्लें पढ़ी हैं, 30-35 साल इन्होंने मतलब कि सर्वाइव किया है। तो ये उनके लिए भी मोहतरम है और इस ग्रुप के लिए भी मोहतरम है। और उसके अलावा ये मतलब कि उन्होंने ताजरान ने हमें सिलेक्ट किया है, मतलब कि एक साहब की मुशावरत से हल्फिया उन्होंने। अंजुमन ताजरान तो है ही नहीं ना, आप अभी कह रहे हैं कि मतलब कलात मर्चेंट के।
تو مطلب کہ اگر کوئی میڈیا والا نہیں بھی آیا تو یہ 4 بھی میرے خیال ساری ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان تک پہنچ جائے. اچھا رحمانی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کر رہا تھا کہ آصف صاحب بیٹے نے سوال کیا ہے کہ 235 ووٹ ہیں، اگر اس میں سے 120 جیتنے والے کو چاہیے، یہ تو آصف صاحب جس دن الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس دن میں ٹرن اوور کی بات کی تھی. ہاں میں ٹرن اوور کی میں بتا رہا ہوں نا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان ایکسیپٹڈ ووٹ جو ہے نا ووٹ کاسٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ پبلک جو ہے نا یہ بڑے گھٹن کے ماحول میں رہی ہے. اب انہیں آزادی کا وقت مل رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہاں وہاں ووٹ جو کاسٹ ہے نا ٹرن آؤٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو کلاس مرچنٹس کے انتخاب ہونے جا رہے ہیں جس کی باقاعدہ ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے 26 جون، جی جی چیف الیکشن کمشنر ادار الحسن اختر صاحب نے اناؤنس فرمایا ہے، یہ بتائیے گا کہ یہ پورے شہر کا ہے یا صرف سرکولر روڈ کا ہے؟ یہ نہیں سر، یہ پوری حویلی لکھا کی جتنے شہر کے دکاندار ہیں وہ کسی گلی میں بیٹھا ہے، کسی کارنر پہ بیٹھا ہے، اس کا شٹر ہونا ضروری ہے، اس کی دکان ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم نے 2 ماہ کی مدت رکھی ہے کہ کم از کم اس کے کاروبار کو شروع ہوئے 2 ماہ ہو چکے ہیں. وہ ووٹ کا اہل ہوگا، وہ ووٹ ڈال سکتا ہے، وہ اس کے لیے بیلٹ پیپر بھی جاری ہوگا، اس کا ووٹ لسٹ میں اس کا نام بھی آئے گا. کٹ پیسز والا بوتیک والا بھی اس میں شامل ہے؟ نہیں بوتیک والا نہیں ہوتا، بوتیک جو کلاٹ مرچنٹ ہے، بوتیک جو ہے نا تھانوں والے کی بات کریں، جہاں کپڑا سیل ہوتا ہے وہ کٹ پیس کا ہو. کٹ پیس والا ہے اس ہاں کا، ہے. اور جو سلے سلائے کپڑے ہوتے ہیں لیڈیز وہ گارمنٹس میں آتے ہیں، بوتیک گارمنٹس میں، وہ گارمنٹس یعنی کہ وہ اس میں نہیں ہے. وہ اس میں. ایک شٹر ایک ووٹ. اچھا دوسری تھوڑی سی کلیریفیکیشن کیجیے گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن جو ہے یہ کلاس مرچنٹس نے بنایا ہے؟ یہ کلاٹ مرچنٹ سے کل میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، شاید آپ نے شاید نہیں کر سکا آپ کو. کل بازار میں تقریباً 150 دکاندار تھے 6 بجے تک شام کے وقت. 150 دکاندار وہ خالصتاً کپڑے کے تو شاید ان کو 2-4 اور بھی کوئی آ گئے ہوں، لیکن موسٹلی وہ دکاندار کپڑے کے تاجر تھے. انہوں نے اس کو بیٹھ کے انتخاب کیا ہے الیکشن کمیشن کا، اور وہاں ایک نام کو ڈسکس کیا گیا، اور سب دوستوں کو اس کی مشاورت سے با اتفاق رائے ہاؤس میں پاس. اچھا اپنا یہ سر بتائیے گا چیف الیکشن کمشنر صاحب کہ اب آپ مطلب ہمارے شہر کے بہت سارے کاروباری یونٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ ٹرن بائی ٹرن کروائیں گے یا صرف آپ ایک کلاس مرچنٹ کا ہی کروانے کا مجاز ہیں؟ اور جو مرکزی انجمن تاجران جس کو آپ نے اپنے ادھر ڈاکومنٹیشن میں فیک شو کیا ہے کہ وہ اخلاقی طور پر، آئینی طور پر، قانونی طور پر اپنا جو جواز ہے وہ کھو چکی ہے، تو کیا وہ مین جو ادارہ ہے وہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا؟ اس کی جو ہے وہ تھنڈیکیشن تو اس لیٹر میں ختم کر دی نا مرکزی انجمن تاجران. تو باقی اگر دوسری تنظیمیں کریانہ مرچنٹس یا الیکٹرانکس والے وہ اگر ہمیں کہیں گے تو ہم کرائیں گے، ہمارے پاس کیا اتھارٹی ہے. یہ بھی ان دوستوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ یہ جو ہے ہمارا کام کریں، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کام کو ہم اچھے طریقے سے نبھائیں. تو اگر کوئی تنظیم ہمیں کہے گی تو ہم کرا دیں گے. باقی یہ کوئی سرکاری طور پر یا شہر کی طرف سے کوئی مستقل طور پر الیکشن کمیشن نہیں ہے. جو بھی تنظیم ہمیں کہے گی ہم اپنے بات پیش کر دیں گے. اچھا الیکشن کی ڈیٹ دوبارہ سر بتائیے گا. 26 جون ہفتہ ہوگا، اور صبح ٹائمنگ 8 بجے سے شام 5 بجے. الیکشن کی جگہ دوبارہ ریپیٹ کرتے جا. وہ شعیب مارکیٹ ڈکی بازار، ڈکی بازار میں شعیب مارکیٹ، اس میں یہ ہوگا کاسٹ، اور آئی ڈی کارڈ لانا ضروری ہے. جی پاسپورٹ ہو جائے. اپنے ممبران کے ذرا دوبارہ تعارف کروا دیجیے گا جو آپ کی معاونت کے لیے ہوں گے، اور ان کے کاروبار بھی بتا دیجیے گا، ان کے نام اور ان کے کلاس مرچنٹس کی جو شاپس وغیرہ. ذوالفقار صاحب، ذوالفقار علی رحمانی صاحب، یہ صدر ہیں ہماری سبزی منڈی کے. نوجوان آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، LLB کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں یہ. اور میاں محمد حسین سیاد صاحب، یہ ایڈوکیٹ ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں.
اظہار الحسن اختر صاحب ریٹائرڈ ٹیچر ہیں ہمارے شہر کی، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، ہمارے بچوں کو پال رہے ہیں. جناب خادم محمد علی فرمانی صاحب سوری میں صاحب کہہ دیا، میں معذرت چاہتا ہوں، محمد علی فرمانی جی. تو میں یہاں تاجر بھی ہوں، میرے بازار میں میری کپڑے کی بھی دکانیں ہیں، جن اسٹور بھی ہیں میرے، میں یہاں وائس چیئرمین بھی گیا شہر کا، اور انجمن تاجرات سے میں صاحب کا جو تھے جس کو یہ ڈی سی صاحب نے ختم کر دیا، میں اس کا حصہ بھی رہا ہوں. پھر غلام قطب بودرا صاحب ہمارے یہاں سینئر جو ہے تاجر ہیں، اور دراز سے یہاں ہمارے اسٹور پہ کام کر رہے ہیں، جنرل اسٹور بھی ہے، پہلے کپڑے کا کاروبار بھی کرتے رہے ہیں، اپنے اسٹور کا کاروبار کر رہے ہیں. یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا، یہ سارا جو پروسیس کیا گیا ہے، کیا ہماری جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ آپ اس طرح اس کو کر رہے ہیں، کال کلام میں بھی کوئی وائلیشن ہو جاتی ہے، کوئی بندہ جذبات میں آ جاتا ہے، کوئی ایسی کوئی لڑائی جھگڑے کی کوئی صورتحال بن جاتی ہے، امن و امان کی جو صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ڈی سی صاحب کو ایک لیٹر لکھنا ہے، اپنی طرف سے ایک لیٹر لکھیں گے کہ یہ مجھے ذمہ داری دی ہے نمائندہ طالبان نے، اور میں اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے میں نے اپنی سروسز دی ہیں، اور مجھے اس کے لیے سیکورٹی کی ضرورت ہے. اور وہ ہم ڈی سی صاحب کو لکھیں گے، اس کے لیے ہم سیکورٹی کے لیے ایس ایچ او کو بھی کہیں گے، ڈی پی او سے بھی گزارش کریں گے، ڈی ایس پی سے بھی ملیں گے. اس کے لیے ہم باقاعدہ ایک لیٹر لکھیں گے اپنی طرف سے کہ یہ ہمیں پاس سیکورٹی پرووائڈ ہے. اچھا، اس کو آپ کا یہ جو انتخاب ہے اس کو فول پروف بنانے کے لیے جو ہے کیا میڈیا کی ایکسیس ہوگی؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری آزادی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے، صرف وہاں میڈیا کو رکاوٹ ہوگی جہاں بوتھ ہوگا، جہاں مور لگیں گے، سوائے اس کے جیسے دوسرے الیکشن ہوتے ہیں سوائے اس کے جہاں امیدوار نے ووٹر نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اس نے وہاں اس کو رائے آزادی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میڈیا تمام جگہ پہ مطلب آزادی کے ساتھ اپنی وہ کوریج کر سکتے ہیں. اچھا، اظہار صاحب یہ بتائیے گا کہ پولنگ بوتھ جو ہیں وہ آپ کتنے بنا رہے ہیں؟ اس کے لیے ایک ہی ہوگا. ایک ہی ہوگا. ووٹ تو 235 ہے کل. اچھا، ٹھیک ہے سر، تھینک یو. ٹھیک ہو گیا جی. انشاءاللہ تعالیٰ میڈیا کا بھی ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، اور فیئر الیکشن کروانے کے لیے ہم آپ کے لیے دعاگو بھی ہیں. اور میں ایک آخر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں دوبارہ تمام دوستوں کا، یہ دوست جو دکاندار تشریف لائے ہیں ان کا بھی. ایک بات جو آپ نے سوال کیا تھا کہ دوسری جو یونینز ہیں ان کے آپ بھی الیکشن کروائیں گے. ہاں ہاں ہاں. تو اظہار صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اگر وہ کہیں گے تو وہ کروائیں گے. ابھی تو ہم نے شمع جلائی ہے، ابھی تو یہ شمع جلائی ہے، اس کی جو روشنی ہے 4 سو پھیلے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پورے شہر میں آپ دیکھیں گے کہ تمام جتنے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، جتنے کاروباری ادارے ہیں، تمام کے الیکشن ہوں گے، اور تمام جو کاروباری ادارے ہیں وہ انشاءاللہ تمام موتیوں کو ایک محلہ میں فروغ کے مسکیت والے تاجران وہ بنائیں گے کہ پورے شہر میں اللہ کے فضل سے نہیں، پورے علاقے میں، پورے ضلع میں ایک مثال ہے. اچھا رحمانی صاحب، ایک کوشچن کا اور جواب دیجیے گا کہ ابھی ہمارے یہ جنرل الیکشن جو ہے وہ 11 مختلف ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں ہمارے جنرل الیکشن جو ہیں وہ کنڈکٹ ہوئے ہیں، اور وہاں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا جی، جو بندہ ہار جاتا ہے وہ اپنی ہار کو نہیں مانتا، جو جیت جاتا ہے وہ خوشیاں مناتا ہے، پھر کہتا ہے جی ٹرن آؤٹ کم ہے. تو ایک الیکشن آپ کروا دیتے ہیں، مثال کے طور پہ 2 کینڈیڈیٹس اب ادھر کھڑے ہیں یا 3 کھڑے ہیں، ان میں سے کوئی ایک جیت جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے جی کہ یہ اپنا 2 نمبری ہو گئی جی، یہ کرپشن ہو گئی جی، الیکشن کمیشن بک گیا جی. مطلب یہ سوال چلتے رہتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا جو فیصلہ ہے وہ حتمی ہوگا؟ سر گزارش یہ ہے کہ میں نے ایک تو آنیسٹلی آپ کو بتایا ہے کہ ہم سے کوئی دوست بھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے اس میں اشاریہ پر یہ گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے، نہ کریں گے، نہ کرنے دیں گے کسی کو. ایک دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ وہاں وہ ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، کوئی الزامات لگ جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس میں 235 کل ووٹ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ
کہ جو یہ ووٹ ہیں یہ پول ہوں. اور پھر میں یہ بھی بتا دوں کہ حاجی عبد المجید صاحب میرے بھائی ہیں، باقی بھی دوستوں سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ بھی سارے میرے بھائی ہیں، لیکن ایک چونکہ یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے مجھے امپارشل ہونا میرے لیے بہت ضروری ہے. میں اپنی طرف سے وہ تمام دوست جو اس میں حصہ لیں ان کو ہم خوش آمدید بھی کہیں گے، اور حاجی مجید عبد المجید صاحب میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، وہ ابھی کمپین بھی کر رہے ہیں، میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں. ادھر سے اسلم نظامی صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے برخوردار ہیں، اور دیگر لوگ بھی، اور بھی 2-3 امیدوار ہیں اس پکچر پہ. ابھی یہ نہیں ہے کہ 2 ہی امیدوار ہیں، ابھی 1-2 امیدوار مجھے جو مختلف ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ 1-2 امیدوار اور بھی ہیں. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ آئیں، اس جمہوری عمل کو مضبوط کریں، تاکہ آنے والی نسل میں یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے. اس کی میں مثال غلہ منڈی دوں گا. غلہ منڈی میں پہلے ساری زندگی یہاں سلیکشن ہوتی رہی ہے، لیکن آپ کے سامنے پچھلے 4 سال سے 2 دفعہ الیکشن ہوئے ہیں، اور بڑا مزہ آیا، اور بڑے مزے کے الیکشن ہوئے ہیں، اور جیتنے والا جیتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہارنے والے نے اپنی ہار کو تسلیم کی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان مختلف سیاسی پارٹیز کو جو ہے وہ جہاں پہ وائلیشن دیکھتا ہے اس کا آز خود نوٹس لیتا ہے، یہ بیسیکلی انتخاب تو ہے کلاتھ مرچنٹس کا، کپڑے والوں کا، صرف کپڑے والے ہی اس میں اپنی انوالومنٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ بہت سارے، چونکہ ہم ایک معاشرے کا حصہ ہیں، لوگ شامل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو کوریج دینے کے لیے. مطلب اس میں ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں، کیا وہ بھی کسی کی در پردہ یا کھل کر اگر کوئی سپورٹ کرتی ہیں تو اگر ثابت ہو جائے، یا ان کے بندے جو ہیں وہ کھلم کھلا آ کے کام کریں، تو کیا الیکشن کمیشن جو ہے اس پر کسی کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ نااہل قرار دے سکتا ہے، یا کو آپ نے اس حوالے سے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ بنائے ہیں؟ بھلے کریں، خفیہ طور پہ کریں، اعلانیہ کریں. میں ایک چھوٹا سا اس پہ آپ کے سوال کا جواب میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی، یہ جو شہر کے لوگ ہیں، یہ تاجر برادری ہے، یہ غیر سیاسی ادارہ ہے، اگر ہم کسی کو اپنا سر پہ کسی کو بٹھانا پسند کرتا ہے کوئی آدمی تو وہ بٹھا لے. میں تو نہیں پسند کرتا اس بات کو کہ ہماری کوئی دوسرا سیاسی آدمی اس میں آ کے مداخلت کرے. یہ ہماری عزت ہم نے اپنے ہی ہاتھ سے اپنے سر پہ رکھنی ہے، اور اگر ایک کے سر پہ ہے تو وہ میرے سر پہ ہے، وہ دوسرے کے سر پہ ہے تو وہ میرے سر پہ ہے، اگر میرے سر پہ ہے تو وہ اس کے سر پہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہماری یہ جو پگڑی ہے، جو ہماری عزت ہے تاجر برادری کی، اس میں کسی کی بھی انوالومنٹ ہونی چاہیے. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، یہ درست نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہم اس پہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتے. ہمارے پاس اس پہ کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو روکتے ہیں کہ یہ آپ ایسا نہ کریں. اخلاقی طور پر حویلی لکھا کے باسی ہونے کی حیثیت سے، حویلی لکھا کی سراؤنڈنگ اور جتنے علاقے میں ہمارے کاروباری لوگ، میری ان سے بھی التماس ہے، میری دست بستہ گزارش ہے کہ خدا را اس شہر کو ان سیاستدانوں سے بچائیں جو یہاں آ کے اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں. انجمن تاجران کے پلیٹ فارم، اس کو انجمن تاجران کا ہی پلیٹ فارم رہنا چاہیے. اسی پہ ہماری بھی بقا ہے، ہماری آنے والی نسل کی بھی بقا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا پریس کانفرنس کے لیے. آپ سب دوستوں کا شکریہ. بہت شکریہ، بڑی